अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। ये वीडियो हम बना रहे हैं इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस डिसीजन पर जिसमें पाकिस्तान हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुकम्मल बैन कर दिया है। अब अगर किसी तंजीम को बैन किया जाता है तो उसको बैन करने के बाद उस तंजीम के हर कारकुन के साथ क्या सलूक होता है और तंजीम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में कर सकती है या नहीं कर सकती, पाकिस्तानी कवानीन इस पर क्या कहते हैं, आपको तफसीलन बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत को फौरी तौर पर बैन किया गया और किसके कहने पर, किसकी रिकमेंडेशन पर ये बैन जो है ये हुआ है, इस पर भी बात करूँगा। और थर्ड ये चीज़ कि क्या आप TLP का नाम अगर पहले अपने सोशल मीडिया फोरम पर इस्तेमाल करते रहे हैं तो क्या अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है, इस पर बात होगी। सबसे पहले इन हक़ाइक़ में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में आप ढूंढ रहे होते हैं और आपको हमारी नोटिफिकेशन में मिल जाए। बेल आइकन आपने दबाना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब पहली चीज़ तो ये कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी अकरम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत का स्टांस है और उनकी जो अज़मत का स्टांस है, पूरा पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान का हर फ़र्द, पाकिस्तान का हर इदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन इस पेज पर मुत्तफ़िक़ है। तो नामूस रिसालत तो एक अलहदा से टॉपिक है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक अलहदा से टॉपिक है आज के बाद पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुकम्मल बैन कर दिया है। आपको बताऊं कि इसकी जो रिकमेंडेशन है बैन करने की, पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि बहुत सारा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट के साथ और पंजाब पुलिस के साथ जो झड़पें देखने में आई हैं वो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा थी। बहुत से लोग इंजर्ड हुए, बहुत सी जानें ज़ाया हुई, और इस सारे मामले में पंजाब हुकूमत ने एक रिकमेंडेशन, सजेशन, एक रिक्वेस्ट भेजी फेडरल गवर्नमेंट को कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत बैन किए। अब 1997 के तहत की जो ये रिक्वेस्ट गई फेडरल कैबिनेट को, तो उससे पहले एक आला सतह की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997, उसका जो रूल नंबर 11 है वो एलेबोरेट करता है कि हाँ, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकते हैं अगर वो ये एक्टिविटीज़ करे। उसके बाद नाज़रीन उस पर एक समरी बनी और समरी बनने के बाद वो फेडरल कैबिनेट में गई, और फेडरल कैबिनेट आपका लास्ट इदारा होता है जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर वहाँ से कोई भी सजेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर बाद में वो लॉ बन जाता है, पाकिस्तान गज़ट में आ जाता है, और जब पाकिस्तान गज़ट में आ जाता है तो तमाम इदारे बाय लॉ उसको ओबे करने के पाबंद होते हैं। अब जो मैंने आपको एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की बात की है, उसके रूल 11 के तहत इसको बैन किया गया है। अगर आप रूल 11 देखें तो रूल 11 ये कहता है, इस वक्त स्क्रीन में आपके सामने है, रूल 11 ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड इन टेररिज्म, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी टेररिज्म एक्शन में होगी उसको बैन किया जाएगा। अब टेररिज्म क्या है? वो कहते हैं कि अगर आप कमिट करते हैं टेररिज्म, यानी अगर आपने कहीं दहशतगर्दी फैलाई है, कहीं आपने रोड ब्लॉक किए हैं, कहीं आपने आग जलाई है, कहीं किसी से दहशत हुई है किसी भी जगह पे, किसी भी छोटे से इलाके में, तो वो टेररिज्म के मद में आता है। उसके बाद प्रिपेयर फॉर टेररिज्म, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं टेररिज्म की, अगर आप लोगों को इंसाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप ये करें और ये करें और जलाओ करें, घेराव करें। उसके बाद प्रमोट टू और एनकरेज टेररिज्म, ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ कह रहा है जो ऑलरेडी 1997 में बन चुका है। उस लॉ में टेररिज्म को डिफाइन किया जा सकता है। तो तीन चीज़ें, कमिट टेररिज्म, प्रिपेयर फॉर टेररिज्म एंड प्रमोट टेररिज्म एंड सपोर्ट्स। अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो वो सपोर्ट भी टेररिज्म को ही सपोर्ट करने के ज़ुमरे में आएगी और रूल 11 के तहत ही आपके खिलाफ टेररिज्म की कार्रवाई होगी। ये तो मैंने आपको बताया कि ये रूल 11 है जिसके तहत कोई शख्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी धड़ा अगर कुछ ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। पहला सवाल तो ये कि ऐसा होता क्यों नहीं रहा पहले, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई आज बनने वाली जमात नहीं है, बहुत पहले से जमात मौजूद थी। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक सियासी जमात भी है, सियासत में भी हिस्सा लेती रही है। और अभी रिसेंटली जो वोट पड़े हैं, अभी रिसेंटली जो सियालकोट का इलेक्शन हुआ डस्का का, तो उसमें भी 8000 समथिंग वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नुमाइंदे ने लिए, और जनरल इलेक्शन में भी बहुत सी जगहों पर इनके वोटर्स जो हैं देते रहे। ये एक सियासी जमात थी, इसको बैन क्यों किया जा रहा है? तो अब बात यह है कि पहले जो इनकी सरगर्मियाँ थी और जो अब सरगर्मियाँ हैं, हो सकता है कि इनके जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से वो काम ना किया जाता हो, लेकिन TLP के अंडर
بہت سے لوگوں نے ملک میں انتشار پھیلایا. بہت سے ویڈیو فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں بہت سے پولیس والوں کو مارا گیا اور پولیس والوں کی طرف سے جو لاٹھی چارج اور شیلنگ ہوئی اس میں بہت سے ورکرز اور بہت سے راہگیر بھی زخمی ہوئے. یہ سارا ایکٹ جو ہے وہ ٹیررزم کے مد میں آتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس دفعہ ان کے اوپر رول 11 جو ہے وہ بالکل اپلائی ہو رہا ہے اور اس لیے حکومت نے اس کو اپلائی کر دیا. اب دوسرا سوال کہ اپلائی ہونے کے بعد کیا ہوگا. یعنی کسی کو اگر بین کر دیتے ہیں تو بین کا مطلب کیا ہوگا. کسی تنظیم کو اگر آپ کل عدم کا ورڈ اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کل عدم تنظیم بن گئی ہے جو پاکستان میں اپنی ایکٹیویٹیز جاری نہیں رکھ سکتی, تو اس وقت اسکرین پہ ہم آپ کو اسی لاء کے تحت یہ بات بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں حکومت پاکستان فوری طور پر یہ لاء کسی کے اوپر لگنے کے بعد امپوز کر دیتی ہے. پہلی چیز, ان کے جتنے بھی آفیسز ہیں سارے کے سارے سیل ہوں گے. یعنی تحریک لبیک کا پورا نیٹ ورک اگر پاکستان کے اندر ان کی سیاسی ورکرز ہیں, ان کے بے شک وہ مدارس ہیں, وہ بے شک ان کے سکولز ہیں, وہ بے شک ان کے لیڈران کے گھر ہیں, وہ تمام آفیسز کو فوری طور پر سیل کیا جائے گا. اس کے بعد اگر یہ لاء ان کے اوپر اگر ظاہر کیبنٹ اس سمری کو اپروو کر دیا ہے اور اس اپروول کے بعد اب یہ تمام چیزیں ان پر لاگو ہونے جا رہی ہیں, تو لاء یہ کہتا ہے کہ ان کا تمام لٹریچر, یعنی کہیں بھی تحریک لبیک پاکستان کا لفظ کسی پمفلٹ پر, کسی بینر پر, کسی پوسٹر پر, کسی کتاب میں, کسی قاعدے میں اگر لکھا ہوا ہوگا تو اس کے شخص کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جس کے پاس ہوگا, جس نے اس کو پرنٹ کیا ہوگا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, اور یہ لٹریچر کوئی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے. اس کے بعد الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا, یعنی آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. جتنے آپ کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں سارے بین ہوں گے. آپ کے ساتھ منسلک لوگ اپنے اکاؤنٹس کے اوپر TLP کا ممبر, آرگنائزیشن, کوئی لیڈر, کوئی ورکر, کوئی ہیرارکی نہیں لکھ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ گیجٹ جو استعمال ہوتا رہا اس جماعت کے لیے جو بھی بین ہوئی ہے, اس جماعت کا جو لٹریچر ہے وہ سارا اور ان کے گیجٹس, کمپیوٹرز, سارا کچھ اپنے قبضے میں لے لیا جائے گا. کیونکہ تحریک لبیک پاکستان بین ہونے جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے ورکرز اور ان کے کارکنان اور ان کے لیڈران ان کے آفیسز کے ساتھ بھی ہوں گی. یہ لاء آگے کیا کہتا ہے؟ یہ لاء آگے کہتا ہے کہ آپ کے کوئی بھی نمائندہ ٹریول نہیں کر سکتا ہے باہر کے ممالک میں. یعنی اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کو باہر کے ملک میں جانے سے پہلے حکومت پاکستان سے پرمیشن لینی ہوگی. آپ کے پاسپورٹ جو ہیں وہ ضبط کر لیے گئے ہیں. ان پاسپورٹس کے نمبرز جو ہیں وہ بھیج دیے جاتے ہیں FI اور باقی اداروں کو تاکہ آپ باہر موو نہ کر سکیں. تو میں یہاں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں ناظرین کہ جب کسی شخص کو بین کیا جاتا ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا نام 4th اسکیجول میں ڈالا جاتا ہے, 4th شیڈول میں ڈالا جاتا ہے. اور جس شخص کا نام 4th شیڈول میں ڈالا جاتا ہے وہ شخص جو ہے وہ کسی بھی ایکٹیویٹی, کسی بھی پبلک ڈیمانسٹریشن میں کسی جگہ پہ وہ خطاب نہیں کر سکتا, کسی کیبنٹ میں وہ جا نہیں سکتا, کسی میٹنگ میں وہ بات نہیں کر سکتا, کسی مسجد کے ممبر پہ وہ خطبہ نہیں دے سکتا, اور اس کو اگر کوئی شخص بلاتا بھی ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے. یہ ہے لاء. لیکن یہ آرگنائزیشن ہے تو TLP ایز این آرگنائزیشن اس کا نام اب اسکیجول 2 میں ڈالا جائے گا. کسی شخص کا نام اسکیجول 4 میں ڈالا جاتا ہے اور آرگنائزیشن کا نام اسکیجول 2 میں ڈالا جاتا ہے. تو اسکیجول 2 میں جس آرگنائزیشن کا نام ڈالا جاتا ہے اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے 6 منتھ, اور بار بار آبزرو کیا جاتا ہے کہ یہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. لیکن ابھی ان کے خلاف کچھ اور کارروائیاں بھی ہیں. کسی بھی بینک میں اگر TLP کا کوئی اکاؤنٹ ہے اور ان کے لیڈران کے اکاؤنٹس ہیں تو وہ منجمد کر دیے جائیں گے. کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی ہے, کوئی فنڈنگ نہیں آپ کر سکتے ہیں. اگر پہلے آپ قربانی کی کھالیں جو ہیں یا چیریٹی ہے یا کسی بھی طرح کا فنڈ اگر آپ اس آرگنائزیشن کو دیتے ہیں, لیکن بین ہونے کے بعد اب اگر آپ یہ فنڈ دیتے پائے گئے تو بھی آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اور حکومت ان کو کسی طرح کا فنڈ نہیں لینے دے گی. اچھا, اس کے بعد یہ کسی سے لون نہیں لے سکتے ہیں, کسی بینک سے لون نہیں لے سکتے ہیں, اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹیز کو رن نہیں کر سکتے ہیں. عام لائسنسز یعنی جو اسلحہ لائسنس کے ساتھ ان کے پاس تھا وہ سارا ضبط کر لیا جائے گا اور کوئی نیا لائسنس بھی ان کو نہیں دیا جائے گا. یہ تو ہے وہ کارروائیاں جو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ہوں گی جب پاکستان حکومت اس کو بین کرتی ہے. اور بین کرنے کے بعد آپ کسی بھی طرح تحریک لبیک پاکستان کو آن نہیں کر سکیں گے, کیونکہ پاکستان کے قوانین کے مطابق اب اس آرگنائزیشن کا نام لینا جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ 1997 ہے اس کے رول 11 کے تحت اس کا اطلاق اس پر ہو جائے گا. یہ تو میں نے ناظرین آپ کو بتا دیا کہ اب ہوگا کیا. یعنی تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بین ہو جائے گا, تو بین ہونے کا مطلب شاید ہوگا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن بہت فرق پڑے گا جب آپ کی کوئی بھی موومنٹ نہیں ہونے دی جائے گی. اب ایکٹیوسٹ اگر جو ان کے ہیں
اب اگر آپ بینگ اے ایکٹیوسٹ رپورٹر کسی بھی طرح کسی ایسی آرگنائزیشن کی بات کریں جس کو حکومت نے بین کر دیا ہے تو سوشل میڈیا قوانین کے تحت آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. ہمارا مقصد تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں ان کو قانونی طور پر ڈسکس کر کے آپ تک آسان لفظ میں پہنچا دی جائیں کہ جب کسی آرگنائزیشن کو بین کیا جاتا ہے تو اس پر یہ اطلاق ہوتا ہے, اور جو رول ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا 11 کا, وہ کس کو بین کرتا ہے اور بین کرنے کے بعد اس پر کیا اپلائی ہوتا ہے, اس پر ہم بات آپ کے ساتھ کی ہے. دوسری بات یہ کہ اب ایک شخص ہے جو ایکٹیوسٹ ہے تحریک لبیک پاکستان کا, اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ اسی ایکٹ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جو 7 ہے جس کو ہم 780A بولتے ہیں, 780A کے تحت کارروائی ہوگی, اور جس کے خلاف 780A کی دفعہ لگ جاتی ہے اس شخص کی بیل نہیں ہو سکتی ہے. تو 780A کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مقدمے میں آپ کا نام ہے اور اگر آپ کے اوپر 780A کا اطلاق بھی ہوا ہے کسی بھی مقدمے کی دفعات کے ساتھ, تو آپ ایک ایسے جرم کے اندر ہیں جس کی سزا جو ہے وہ جس کی ضمانت نہیں ہے, اور جو دہشت گردی عدالت ہے وہ اس کیس کو سنتی ہے, اور اس کے بعد آپ نان بیلیبل آفینس کے طور پر ہمیشہ سے قانون کی گرفت میں ہی رہتے ہیں, اور آپ اپنا کیس جب تک آپ کا کلیئر نہیں ہو جاتا آپ کو رہا نہیں کیا جاتا. ناظرین, 780A اور ٹیررزم ایکٹ کا اطلاق تحریک لبیک پاکستان پر کیبنٹ کی اپروول کے بعد کیونکہ اب ہو چکا ہے, اور حکومت پاکستان اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں, منسٹری آف انٹیریئر ہے, وہ اس معاملے کو اب دیکھ رہی ہے. اب اس کا لاسٹ پوائنٹ صرف یہ ہے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن ہے, تو اس کا یہ جواب ہے کہ ان کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ اس کے ریویو میں جا سکیں. یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن کو بین کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنی پٹیشن کو ریویو دے سکتے ہیں, اور لیکن اس قانون کے اندر ایک سختی جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ریویو کسی عدالت میں نہیں جائے گا, یہ ریویو پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی جائے گا. یعنی جنہوں نے ان کو بین کیا ہے یہ انٹیریئر منسٹری اس کو دوبارہ ریویو کرے گی ان کی درخواست پر کہ انہوں نے ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جس کے بہاف پہ آپ نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے. لیکن بہرحال جو پچھلے 3-4 دن سے ملک میں ہو رہا ہے اس کے بعد جو کچھ سامنے آیا ہے اور جو فوٹیجز موجود ہیں اس میں ریاست جو ہے اس بہاف پہ ان کو بین کر رہی ہے. تو مجھے یہ نظر نہیں آتا ہے کہ اگر یہ ریویو میں جاتے ہیں قانون کے تحت اور 30 دن یعنی اگر آج یہ بین ہوئے ہیں تو پورے 30 دن کے وقت ان کے پاس ہے کہ 30 دن کے اندر یہ ریویو فائل کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد حکومت 90 دن کا وقت لے گی اس ریویو کے اوپر کارروائی کرنے کا, اور اس کے بعد گورنمنٹ ان کو آبزرویشن میں رکھے گی. 6 منتھ کی آبزرویشن کے بعد اگر یہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اوپن کر دیا جائے گا. یہ تو قانونی راستہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اپنی جو بین ہے کالعدم ہونا ہے اس کو کیسے ختم کروا سکتی ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سی اور آرگنائزیشن جو ملک سے بین ہوئی انہوں نے نام بدل کر کچھ اور آرگنائزیشن کے نام کے ساتھ بھی اپیئر ہوتے رہے. تو ایسی آرگنائزیشنز جب کسی ایک پیرنٹ نیم کے ساتھ آتی ہیں اور بعد میں نیمز بدلے جاتے ہیں تو پھر ان کی وہ وقت یا وہ ان کی اسٹرینتھ نہیں رہ جاتی. تو اب یہ چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ تحریک لبیک پاکستان کو اگر بین کر دیا جاتا ہے تو پھر شاید اس جماعت کا دوبارہ سے اس طرح سے اکٹھا ہونا اور جو اسٹرینتھ ان کی اس وقت نظر آ رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب رکھنا ہے, ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ جو حقائق ہیں اور جو قوانین ہیں اور جو دوسری سٹوریز ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھنا ہے یار.